अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आपको यकीनन अच्छी तरह से याद होगा कि कल हमारे इसी प्रोग्राम में इसी वक्त हमने दस्तावेजी सबूत के साथ इंकशाफ किया था कि हैदराबाद सक्कर M6 मोटरवे प्रोजेक्ट अपने आगाज़ के पहले ही लूट मार का शिकार हो गया है और उसको हमने साबित किया था। सिंध के इलाके मटियारी की डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मोटरवे ज़मीन की खरीदारी के लिए मुख्तस रकम में से 2 अरब 14 करोड़ रुपए कैश निकलवाए और गायब कर दिए थे। ये हमने कल बताया था। कल इसी सिलसिले में कल शब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब चीफ सेक्रेटरी सिंध की एक रिपोर्ट हुकूमत के पास गई जिसमें इस खबर की तस्दीक की गई, जिसके फ़ौरन बाद कल रात 1 बजे इस हवाले से एक्शन हुआ और डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को उनके DC हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज उसे एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद में पेश करके 3 दिन का रिमांड भी लिया गया है। कल हमने इस पूरे फ्रॉड की निशानदेही की थी। सिंध में बदकारी करप्शन का एक और वाक़या सामने आया है। मुबैना तौर पर हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा जो पिछले 6 साल से तात्तुल का शिकार था, इसका ताल्लुक इस मंसूबे से है, लेकिन इस पर अमल दरामद शुरू होने से पहले ही सिंध हुकूमत की मुबैना करप्शन माफिया मैदान में उतर गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अराजी के हुसूल के लिए सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के बैंक अकाउंट्स में 1 साल पहले ही 15 अरब रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की, जिसमें से 4 अरब रुपए से जायद की रकम 1700 एकड़ जमीन के हुसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर जिला मटियारी को भी मुंतकिल किए गए। लेकिन जिला इंतजामिया ने जमीन के मालिकान को अदायगी करने के बजाय मुबैना तौर पे इससे 1.25 अरब रुपए खुद ही निकाल लिए हैं, जिससे बहुत बड़ी माली ज़ाब्तगी, फ्रॉड और मुबैना करप्शन की निशानदेही होती है। जो काम भी हो रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को होशियार होना चाहिए, खबरदार होना चाहिए। सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि ये एक बहुत बड़ी मालियाती बेज़ाब्तगी है और इसमें मुबैना तौर पर करप्शन हुई है। ताज़ा तरीन खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने DC मटियारी को ओहदे से हटा दिया है और जो सईदाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर है मंसूर अब्बासी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को उनके घर से कल रात 1 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि मुकदमे के 2 मुल्ज़मान एंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अब्बासी और सिंध बैंक का मैनेजर ताबिश शाह फरार हो गया है। इस ज़मीन की खरीदारी के लिए NHA ने पिछले साल 4 अरब 9 करोड़ रुपए जारी किए थे, जो डिप्टी कमिश्नर के करंट अकाउंट में जमा कराए गए। डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद ने गैर कानूनी तौर पर यह रकम करंट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में मुंतकिल की और इस अकाउंट से 26 दिनों में 2 अरब 14 करोड़ रुपए चेक्स के जरिए निकलवा लिए। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत की इंक्वायरी हुई है जिसमें फ्रॉड की तस्दीक हुई है और चीफ सेक्रेटरी की ये बहुत ही उम्दा इंक्वायरी थी और इसके मज़बूत नताइज निकले हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सारे मामले में डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद और सिंध बैंक की इंतजामिया ने मिलकर काम किया है और ये मिली भगत है, क्योंकि सुपरवाइजर ऑफिसर की हैसियत से डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि वो लैंड एक्विजिशन और बैंक ट्रांजैक्शंस की पूरे अमल की निगरानी करे, लेकिन वो सारे फ्रॉड पर कार्रवाई करने के बजाय इस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करता रहा। इंटरेस्टिंग बात है कि इंक्वायरी, मुकदमा, छापे और गिरफ्तारियाँ अपनी जगह, मगर अभी तक इस बात का सुराग नहीं मिल सका है कि आखिर ये 2 अरब 14 करोड़ रुपए कहाँ पहुँचे। यह है सबसे बड़ा सवाल, जिसमें इतनी आसानी से इस अंदाज का ये फ्रॉड किया गया है, बल्कि फ्रॉड किया गया है, लूट मार की गई है। बोरों में रकम जो है वो सिंध बैंक ने इन एहलकारों के हवाले कर दी और उसके बाद गायब हो गई। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुद को कर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बड़ा क्विक एक्शन हो गया, ये बड़ी गैर मामूली बात है। किसी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें अवाम के सामने लाते हैं, मगर कभी ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत की बात है कि इतना क्विक एक्शन कैसे हो गया इस पर। जी खान साहब, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि कल रात हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया और ये जब ऑन एयर हुआ तो उसके बाद हंगामी तौर पर ACC-1 एंटी करप्शन कमेटी नंबर 1 का इजलास हुआ, जिसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब होते हैं, और उस इजलास में हंगामी तौर पर इस केस की मंजूरी दी गई। और क्योंकि कानूनी तौर पर ACC-1 की ये अथॉरिटी है, उनकी पावर है कि वो डिप्टी कमिश्नर लेवल के अफसर तक वो कार्रवाई करते, फिर ACC-1 ने ये अप्रूवल दी और जो चीफ सेक्रेटरी की वो रिपोर्ट थी जो उन्होंने तैयार कराई थी, उसकी बेस पर फिर हिदायत दी गई DIG हैदराबाद को, एंटी करप्शन के चेयरमैन को। फिर वहाँ हैदराबाद में हंगामी इजलास हुआ DIG की सरबराही में। उस पर बड़ी बात यह है कि SSP
لیول کا جو آفیسر ہے پولیس آفیسر امجد شیخ، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ جا کے ڈی سی آفس میں چھاپہ مارے اینٹی کرپشن کے ساتھ. وہاں انہوں نے کارروائی کی. رات کو 1 بجے یعنی ہمارے پروگرام کے تقریباً 2 بجے بعد یہ کارروائی ہوئی اور ڈی سی آفس پہ چھاپہ مارا گیا. لیڈیز پولیس ان کے ساتھ تھی اور ڈی سی صاحب کو گرفتار کیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایکشن تو ہو گیا اپنی جگہ پہ، مگر یہ جو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کرپشن کو چھپاتا ہے یا کرپشن کو اسپانسر کرتا ہے یا کرپشن کو ایک طرح سے ہر لحاظ سے اس کا کام جو ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ سندھ میں سرکاری کرپشن کو روک تھام کر رہا ہو یا اس کا کوئی خوف ہو یا ڈر ہو. اس کا کیا نظام ہے وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس کو کیوں اس میں ڈالا گیا، جبکہ یہ کام جو ہے، یہ جو بیسکلی فنڈز جو ہیں یہ فیڈرل فنڈز ہیں، یعنی کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا پروجیکٹ ہے اور یہ وفاقی جو فنڈ ہے اس میں یہ فراڈ کیا گیا، خرد برد کی گئی ہے. ادروائز تو اس کی کوئی جے آئی ٹی بنتی، کوئی ایف آئی اے ہوتا، پھر یہ ساری چیزیں ہوتی. جی خان صاحب، اس کے لیے یہ جو میں نے جو بات چیت کی ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ فراڈ سندھ گورنمنٹ کے افسران نے کیا ہے، سندھ گورنمنٹ کے دائرے میں آتا ہے، تو سندھ گورنمنٹ کے پاس جو ادارہ ہے وہ اینٹی کرپشن ہے، وہ اس کو ہی کہہ سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ریزن تھا، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اتنا بڑا کوئی فراڈ ہوتا ہے تو اینٹی کرپشن کو آگے لایا جاتا ہے سب سے فوری طور پہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے ان کے ذہن میں ہو کہ آج ہم فوری طور پہ کارروائی کریں، ایسا نہ ہو کہ کل صبح ایف آئی اے آ جائے، نیب آ جائے اور معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ابھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو کل بھی آپ نے اٹھایا اور ابھی بھی ہے ساری بات، کہ یہ 2 ارب 14 کروڑ روپے یہ گئے کہاں ہیں، اور یہ سب ابھی پچھلے 1 مہینے کے اندر ہی ہوا ہے نا. یہ سارے یہ 2 ارب 14 کروڑ روپے یہ بیگز میں لے گئے بینکوں سے اٹھا کے، یہ کہاں پہنچائے؟ تھیلے بھر کے لے گئے. اچھا، یہ چیف سیکرٹری کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں کافی زبردست دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس میں ان میں یہ بتایا گیا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہو گئی ہے کہ جی وہ جو بینک پہ پیسے گئے اور وہ جو افسر ہے اسسٹنٹ کمشنر ایکوزیشن، لینڈ ایکوزیشن آفیسر، اس نے اپنے بیان میں جائے کہ یہ میں نے اوپن چیک جو ہے نا مختلف لوگوں کو، کھاتے داروں کو دیے، زمینوں کے کھاتے داروں کو دیے. بھائی اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. نانے کے اوپن چیک جو ہے نا وہ، اچھا بینک والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ کہتا رہا کہ یہ بینک میں، اور ڈی سی آفس کا عملہ جا کے یہ بورے بھر کے لیتا گیا. یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی کھاتے داروں کو دیے، کھاتے دار نظر نہیں آئے، وہ بینک میں آئے ہی نہیں، اور وہ پیسے ڈی سی آفس کا عملہ لے کر گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ڈی سی صاحب کو جو گرفتار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا تو کوئی تعلق نہیں، میں تو لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہی نہیں تھا، میں تو اس میں. اب اینٹی کرپشن والے ان جو ملازمین ہیں بینک، جو بینک سے پیسے لے کے گئے، ان سے تحقیقات کر رہے ہیں. اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ پیسے بڑوں میں بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور تباہال نظام کی تباہالی، اور پاکستان کو $1 چاہیے. بیرون ملک ملازمتیں پاکستانیوں کو زبردست پاکستان کا سہارا ہو سکتی ہے. 2 لاکھ آفرز تھی ہمارے پاس قطر سے، ہم صرف 46,000 بھیج سکے. نظام تباہ حال نظام، بیوروکریسی، ناکارہ نظام، اور جس انداز کا یہ میڈیکل نظام بنایا گیا جس نے کہ ناممکن بنا دیا، اس سب پہ ہم پردہ اٹھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ملک کی معیشت چلانے کے لیے پاکستان میں ریمیٹنسز سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس میں تشویشناک حد تک کمی آ رہی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال 31 ارب 27 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی تھی، لیکن اس کے بعد سے ماہانہ بنیاد پر ترسیلات میں کمی ہو رہی ہے، اور مالی سال 2023 کی ابتدائی 4 ماہ میں ریمیٹنسز 9.27% کمی سے 9 ارب 90 کروڑ ڈالر رہیں. پاکستان کو ہر قیمت پر ڈالر آمدن بڑھانی ہے، اور ڈالرز کی کمی پوری کرنے کے لیے پاکستان اپنے سیاسی معاملات میں الجھ کر عالمی سطح پر پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. کووڈ کے بعد عالمی سطح پر خصوصاً یورپ اور خلیجی ممالک میں نوکریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. یورپ کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے، اور گلف کے ممالک میں تعمیراتی شعبے میں تیزی، اور قطر میں 20 نومبر سے شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے باعث لاکھوں آسامیاں پیدا ہوئیں، لیکن پاکستان ناکارہ نظام، نااہل بیوروکریسی کے باعث اپنی ورک فورس کو عالمی سطح پر پیدا ہونے والے مواقعوں کے مطابق تیار کرنے میں ناکام رہا. یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک ملازمتوں کے حصول کے لیے جانے والے پاکستانی زیادہ تر غیر ہنرمند ہوتے ہیں، جو وہاں بہت سخت حالات میں رہ کر اربوں ڈالرز کی ترسیلات پاکستان بھیجتے ہیں.
انہی لوگوں کو ہنر دے کے بہتر ملازمتیں حاصل کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے، جس سے وہ ملکی ترسیلات میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ سے۔ سر پیٹنے والی صورتحال ہے، اس وقت پاکستان کو $1 کی ضرورت ہے، اور اس پوری صورتحال میں جو ہم نے ان مواقع کو اور ان اپرچونٹیز کو اور اس سے بڑی تعداد میں جو ملازمتیں فراہم کرنے کے مواقع تھے ہم نے جس طرح سے ضائع کیا ہے، یہ کرمنل ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب محمد عدنان پراچا، ترجمان ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے۔ پراچا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ سنگین قطر کا ہے، کیونکہ قطر نے ہمیں آفرز کی اور قطر میں سب سے زیادہ جابز تھیں ورلڈ کپ کی وجہ سے، اور یہ جابز جو ہیں یہ ہم نے اپرچونٹی بڑی حد تک ضائع کی، کیونکہ شاید ہمارے پاس 2 لاکھ ہم آدمی بھیج سکتے تھے اور ہم نہیں بھیج پائے۔ جی بالکل کامران صاحب، اس میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ قطر گورنمنٹ کی طرف سے پہلے 1 لاکھ ویکینسیز کا ہمارے پاس کوٹا اویلیبل تھا، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے شہباز شریف صاحب کے دورے پہ ہمارے قطر گورنمنٹ نے 1 لاکھ ویکینسیز کا کوٹا ہمیں اور ایلوکیٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا کوٹا 2 لاکھ کا ہو گیا تھا۔ اب اس کے اندر یہ ہماری اپنی نیگلیجنس سمجھے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی، ہمارے میڈیکل سینٹرز کی، کہ یہ ہم آج تک فرام 1 جنوری ٹل 30 اکتوبر ہم تقریباً 46,000 لوگ بھیج چکے ہیں قطر میں۔ 2 لاکھ ہم بھیج سکتے تھے، ہم نے 46,000 جی بھیج پائے۔ صرف 46,000 بھیجے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو ہمیں پرابلم آ رہا ہے وہ میڈیکل کا آ رہا ہے، کیونکہ قطر کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے ویزا نمبر ایشو ہوتا ہے، اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے۔ سعودیہ کا میڈیکل 24 گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے میڈیکل سینٹر 57 سے 60 کے قریب۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ صرف 2 میڈیکل سینٹر کیوں ہیں 2 صرف؟ یہ حکام بالا ان میڈیکل سینٹرز اور ان سے پوچھے کہ جی وہ ادھر 2 میڈیکل سینٹرز کیوں ہیں۔ اب 2 میڈیکل سینٹرز ہمیں کلیم یہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ کس نے فیصلہ کیا کہ صرف 2 میڈیکل سینٹر ہوں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہوا، کوئی یا یہ قطر گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ قطر گورنمنٹ کے پاس جا کے اس کمپنی نے جا کے فرینچائز لی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ان کو معلوم تھا کہ جب ادھر فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے، اتنے بڑے ایونٹ ہے ورلڈ کا، اس کے اندر ان کو کم سے کم 3 سے 4 میڈیکل سینٹر ہونے چاہیے تھے، جو کہ انہوں نے 2 میڈیکل سینٹرز بنائے، اور 2 میڈیکل سینٹر اچھا 2 بھی بنائے، لیکن آپ کے پاس قطاریں لگی ہوئی ہیں، آپ کے پاس اتنی لمبی کیو ہے جس میں کہ 10 ہزاروں لوگ آپ کے بہتر، تو اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، اس کو 2 گنا کریں، 3 گنا کریں، یہ کیا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھا، ہم نے فیڈرل منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھا۔ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ٹوٹل میڈیکل جو ہے بیورو آف امیگریشن کے جو ہمارے پروٹیکٹرز ہوئے ہیں وہ 46,000 ہوئے ہیں۔ ادھر میڈیکل سینٹرز کے اندر جو میڈیکل جو ایوریج ہو رہے ہیں 180 میڈیکل ہو رہے ہیں، جو دو میڈیکل سینٹرز ہیں، جو ایوریج 90 میڈیکل بنتا ہے، اور اسی کو ہم کمپیریزن کریں ایک دن میں 90 اور پورے پاکستان میں 2 میڈیکل سینٹر، ریکوائرمنٹ 2 لاکھ کی، اس لیے ہم صرف 46,000 بیچ پائے۔ جی بالکل 46,000 بیچ پائے۔ اب جو لڑکا تو دیر اور ہنگو اس سائڈ سے آئے گا وہ کاسٹ پے کرتا ہے اسلام آباد کے لیے، اور 2 مہینے میڈیکلز کی اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں۔ جو پنجاب سے ہے وہ کراچی آتا ہے، اس کے لیے بھی 2 مہینے کے لیے اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوا کہ ہم نے اس فیفا ورلڈ کپ کے جو اچیومنٹ حاصل کرنی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ریمیٹنسز آنی تھی، جو ہمارے پاکستان کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے، وہ ہم اچیو نہیں کر سکے، اور ہم اس کو اچھا اب یہ بتائیے، یہ قطر ہم نے بات کر لی، ورلڈ کپ کی بات ہو گئی، دوسری جگہ جو اپرچونٹیز ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں بہت بڑا ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، یو اے وغیرہ کے اندر بھی بڑی وہ ہے، وہاں کی جو اپرچونٹیز ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ جی جہاں تک سعودی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھا چلی ہے۔ سعودیہ کے اندر جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم فلفل بھی کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ، اور اس کے اندر میڈیکل کا سسٹم اور ویزا اسٹیمپنگ کا سسٹم بڑا سموتھلی چل رہا ہے۔ یو اے گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے ان کے ساتھ ہمارا خارجہ پالیسیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کا بھی کوٹا ہمارا دوسرے ممالک کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، اور ہم کئی فورمز کے اوپر یہ چیز بول چکے ہیں کہ اس ٹائم پہ یورپین کنٹریز کے اندر آلموسٹ 2 ملین کے قریب مین فورس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ وائٹ کالر بھی ہے اور بلو کالر بھی ہے، جو کہ ہم اچیو نہیں کر سک رہے، اور وہاں پہ ہمیں ایم او یو سائن کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عدنان پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپوکس مین اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کے۔
کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے واقعے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق سرگوشیاں، افواہیں، چیموگوئیاں پوری قوت سے مسلسل تسلسل سے جاری ہیں۔ کل بھی ڈان اخبار نے خبر دی تھی کہ حکومت موجودہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی خواہاں ہے اور اس کے لیے پس پردہ کاوشیں جاری ہیں۔ آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے بعد وزیر اعظم جب چاہیں جس جنرل کی محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملازمت میں توسیع کر سکیں گے۔ وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف نے اس خبر کی تصدیق بھی کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آرمی ایکٹ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ سپریم کورٹ نے 2019 میں فیصلے میں آرمی ایکٹ کی متعلقہ شقوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی، جس کے مطابق سروسز چیفز کی مدت ملازمت پر قانون سازی درکار ہے۔ گویا کہ اس پر بڑی سرعت سے کام ہو رہا ہے اور یہ تجویز پر کام چل رہا ہے۔ ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے، پس پردہ نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہ سب اڑائی ہوئی گفتگو ہے۔ یقیناً اس پورے معاملے کو اس نے بہت ہی گنجلک کر دیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی آرمی چیف یا جلد ریٹائر ہونے والے کسی بھی سینئر آفیسر کو آئندہ احکامات تک اپنے فرائض جاری رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، جبکہ موجودہ قانون کے تحت آرمی چیف کے دوبارہ تقرر یا مدت ملازمت میں توسیع کے لیے وزارت دفاع کے ذریعے سمری جاری کی جا سکتی ہے، جس کی پہلے وزیر اعظم اور اس کے بعد صدر مملکت حتمی منظوری دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان آرمی ایکٹ میں جو مجوزہ تبدیلی ہے، یعنی کہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ وزیر اعظم اس کے بعد وزیر اعظم صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے حکم کے ذریعے آرمی چیف کو برقرار رکھ سکیں گے یا کسی لیفٹیننٹ جنرل سے کہہ سکیں گے کہ وہ اپنے عہدے پر قائم رہے، اور اس طرح سے فوج کے ادارے کی جو آزادی ہے یا اس کا جو اختیار ہے، جو اس کی خود مختاری ہے، جس کی آئین پاسداری کرتا ہے، اس حوالے سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور وزیر اعظم کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بھی اور پھر اس قسم کے دوسرے کلیدی معاملات کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کے تابع ہو جائے گی آرمی کی یہ سینئر سٹرکچر اور جو ہیرارکی ہے۔ ڈان اخبار لکھتا ہے کہ قانونی تبدیلیوں سے متعلق وزارت دفاع کی سمری سے پتہ چلتا ہے کہ ترمیم کی تجویز اصل میں مقتدر حلقوں کی جانب سے دی گئی تھی۔ ایک ریٹائرڈ دفاعی سیکرٹری کے مطابق حکومت یا کسی بھی سروسز کی جانب سے ٹیکنیکل طور پہ صرف لیفٹیننٹ جنرل اس کے نیچے ریٹائرڈ ہونے والے کسی آفیسر کو کسی نئی قانون سازی کے بغیر بھی ضرورت کے مطابق خدمات جاری رکھنے کا کہا جا سکتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں نئی حکومت کے قیام تک جنرل باجوہ کو عہدے پر برقرار رکھنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے، یعنی نئی حکومت کے قیام کے بعد فیصلہ ہوگا کہ نیا آرمی چیف کون ہو۔ آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق کیا کہا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اخبار ڈان سے منسلک پاکستان کے ممتاز سینئر دفاعی امور کے جرنلسٹ جناب باقر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ باقر سجاد صاحب۔ اس قدر افواہیں ہیں اور یہ چیمگوئیاں ہیں، خبریں ہیں، گفتگو ہے، اور گو کہ ابھی اس کا جو پروسیس ہے اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں پرہیپس وہ ابھی کچھ نہیں شروع ہوئی، کہ جو پہلا جی ایچ کیو سے پینل جانا ہے ایلیجیبل آفیسرز کا سیکرٹری ڈیفنس کو ڈیفنس منسٹری میں، وہ شاید ابھی تک نہیں گیا ہے، یقینی طور پہ ابھی تک نہیں گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی سمری بنا کے پرائم منسٹر کو بھیجنی ہے، پھر پرائم منسٹر نے اس میں سے جو ہے ان کی ثوابدید ہے جس کو وہ کریں وہ کر دیں۔ لیکن اسی دوران یہ لگتا ہے کہ اس پروسیس سے پہلے ہی حکومت اس سلسلے کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے، جو پرانا جو روایتی نظام ہے اس حوالے سے اس طرح سے کوئی چیز چلے، اس کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے خاص طور پہ حکومت۔ اور پھر اس میں مختلف ظاہر ہے کہ گفتگو آ رہی ہے، بات آ رہی ہے کہ جس کا ہم انڈیپینڈنٹلی کنفرم نہیں کر سکتے کہ کوئی پرٹیکولر چوائس ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب، اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ ڈیوائڈ کی اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، سب کے سب جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو انسیکیور فیل کرتے ہیں، یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ادھر سے سپورٹ ملے تاکہ ہم اقتدار میں پہنچیں۔ اور یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس جو اس ملک میں پایا جاتا ہے اس سے متعلق ہے۔ اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے اور قابل افسوس ہے کہ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اس طرح سے پولیٹیسائز کر دیا گیا، دونوں سائڈ سے اپنی اپنی پریفرنسز ظاہر کر کے۔ اب یہ پریفرنسز
آپ لازمی نہیں ہوتا کہ بول کے ظاہر کریں، لیکن آپ کے ایکشنز سے اظہار ہوتا ہے کہ جی آپ فلاں کو پریفر کریں دوسرے کو کریں. اب یہ چیز نہ تو ملک کی سلامتی کے لیے خوش آئند ہے، نہ ہی جو ادارے کی جو فنکشننگ ہے اس کے لیے اچھی ہے. جنرلی باقر صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ آپ کی بات ہے بالکل. جنرلی اس پرسپیکٹو کے لیے تو یہ ضروری بات ہے، مگر یہ جو اب نئی بات سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ اس کو امینڈ کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس ٹائمنگ کے لحاظ سے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس کی ہم نے دیکھا خبریں ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کافی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہ پھر جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے اس حوالے سے اس میں کچھ ریفلیکشن آ رہی ہے اس کی. جی کامران صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ میں ایک پریمبل بتا رہا تھا کہ انسیکیورٹیز جو پولیٹیشنز میں ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ یہ جو جس امینڈمنٹ کی طرف بات ہو رہی ہے، جس کی ایک سمری ڈیفنس منسٹری کی طرف سے کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کے پاس گئی ہے، اور اب 17 دن ہو گئے ہیں وہ ریفرنس گیا ایک سمری گئی ہوئی ہے، اس پہ پروگریس نہیں ہوئی. اب یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کا جو سمری کی جو کورنگ لیٹر اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ان ترامیم کی جو پروپوزل آئی ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے آئی ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ پریپیئر کی گئی، کیونکہ یہ نیچرلی یہ اس کا امپیکٹ جو ہے، جو بھی اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے، اور آئی ڈاؤٹ کہ اب ٹائم اتنا رہ گیا ہے کہ لیجسلیشن ہو سکے، اگر ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کے اگلے پروسیس کے اوپر پڑے گا. کسی کو ریٹین کیا جائے گا، یا جو 2 لفظ ایڈ کیے گئے ڈیٹینشن اور ریزگنیشن، یہ دونوں اس ساری صورتحال کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک کنٹینڈر جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ ہے، وہ 1 دن پہلے جو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے، تو اگر اس کو پروسیس کو اوپر لایا جائے تو کسی کو ریزائن کرا کے پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے تاکہ وہ ہو جائے، یا ان کو ریٹین کیا جائے. لیکن وہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس پوری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے. جو 3 اسٹار جنرل ہیں اور ان سے نیچے کے رینکس ہیں، آپ کو یاد ہوگا جنرل شجاع پاشا کی دفعہ کہ جب وہ DGISI تھے تو پرائم منسٹر گیلانی نے ان کو خود سے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آگے ان کو کر لیا تھا. تو اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ جو مطلب ایک ناقص رائے میں یا ایک سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہم انفر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امپریشن نہیں لوگ دینا چاہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن کہا کہ یہ جی کسی کی طرف سے کہا گیا، تو یہ ریٹینشن کا جو آپ کو مطلب ایک عام فہم سمجھ آتا ہے، تو کسی کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کچھ عرصے کے لیے کنٹینیو کریں. تو یہ ایک ہمارا ایک رائے ہے کہ شاید جنرل باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے جو ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن پائی جا رہی ہے اس میں یہ کنٹینیو کرنے کے لیے کہنے کی ایک کوشش ہو، لیکن اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ کین نظر نہیں آ رہی. یہ سجیشن تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کی اپنی ظاہر ہے کہ میرٹ اور ڈی میرٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کیا اصل بات تو وہ ہے نا جو لنڈن میں فیصلہ ہوا ہے، کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف لنڈن سے لائے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اس سلسلے میں کیا جو ہے وہ لائن سیٹ کی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آفٹر آل انہیں اپنے الائز سے بات کرنی ہے، زرداری صاحب کا اس میں ایک بڑا رول ہوگا. اور تو اگر یہ سجیشن ہے، اگر یہ اپنی جگہ یہ سجیشن ہے اور یہ ایک چیز موجود ہے، تو اس پر کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں تو بات چیت چل رہی ہوگی نا. جی کامران صاحب، یہ اگر آپ اس کی جو سمری کی ڈیٹ دیکھیں تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ یہ سمری ڈیٹڈ ہے 1 نومبر کی. اب 1 نومبر کے بعد یقیناً کسی سطح پر ان کی بات چیت چلتی رہی ہے. جو پرائم منسٹر نے یکدم اپنا جو واپسی کا سفر تھوڑا سا اس کا جو روٹ تھا وہ چینج کیا اور دوحہ سے وہ لنڈن چلے گئے جبکہ ان کی ٹیم ادھر آ گئی، تو یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی ہیں. اور جو ہماری اطلاعات ہیں جو PMLN کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہارڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ جناب ان کو ریٹائر ہونا ہی ہے، اور ہماری جو پریفرنس ہے اس وقت ہم اس کو مطلب پبلکلی تو نہیں ڈسکس کرتے، لیکن جن کے بارے میں کافی ایک بازگشت سنی جا رہی ہے ان کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے. وہ ایک سٹیل میٹ چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب
جب واپس روانہ ہوئے لندن سے تو پھر ان کو ایک دفعہ اپنا ایک دن کے لیے وزٹ ایکسٹینڈ کرنا پڑا. تو جو ڈیل ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ میرا خیال میں میاں نواز شریف صاحب بطور قائد پی ایم ایل این کے وہ ان کو دینے کو تیار. مگر باقر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا انفلوئنس بہت ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں ڈیسائسو فورس نہیں ہے، کیونکہ 13 جماعتی حکومت ہے اور اس میں ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز اگر ان کی سوچ کو، ان کی سلیکشن کو، ان کو اس ڈیسیشن کو کم از کم زرداری صاحب اسٹیمپ نہ کر دیں. زرداری صاحب کی اسٹیمپ بہت ضروری ہے. چاہے جو بھی فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب، وہ پریویل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی جو کوئلیشن ہے وہ اس کو اپروو نہ کرے. نہیں کامران صاحب، پہلا ایک سٹیپ تو لینا ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ڈیل پہ ایگری کر جائیں. اس کے بعد وہ ہے کہ جو دوسرے الائز کو ساتھ لایا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ڈیسیژن پی ایم ایل این کے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے لینا ہے. پیپلز پارٹی نے پبلکلی ویسے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس پروسیس میں اپنے فنگرز برن نہیں کرنا چاہیں گے. ہم جو بھی گورنمنٹ فیصلہ لے گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ زرداری صاحب کے اپنے بھی سٹیکس ہوں گے، پولیٹیکل سٹیکس ہیں کہ جیسے ایک سمجھا جاتا ہے کہ آرمی کا ایک رول رہتا ہے گورننس میں، تو وہ اس میں چاہیں گے کہ ان کی انپٹ ہو. کیونکہ اس میں جو بظاہر لنڈن میں بات ہوئی ہے باقر صاحب، اس میں صرف اس بات پہ ایک ہارڈ لائن ویو آپ نے جیسا بھی جس کو ریفلیکٹ کیا وہ سامنے آیا نواز شریف صاحب کا. لیکن جو پاکستان کے ایشوز ہیں اس وقت، جو پولیٹیکل کمپلیٹ کویگمائر میں پاکستان ہے، ایک اکنامک کویگمائر کے اندر سنک کر رہا ہے ملک. اس کے اگر آپ نمبرز دیکھیں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی نظام ابھی موجود نہیں ہے. مسئلہ صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے. اور پھر پولیٹیکل پریشر اور عمران خان چلتا رہے تو کیسے چلے گا نظام؟ جی یہ اب ایک وہی بات ہے کہ افسوسناک انتہائی صورتحال ہے کہ آپ جہاں پر بھی چلے جائیں، آپ چاہے جو بھی نجی محفلیں ہو رہی ہیں، سب کی سب چیزیں اس چیز پر رکی ہوئی ہیں کہ جی اگلا آرمی چیف کون آ رہا ہے. کیونکہ ہم نے اپنی سیاست کو، اپنے جو بھی ہے آگے کے جو ٹریجیکٹری ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اس چیز سے منسلک کر رکھا ہے. اور یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی رہی ہے کہ باقر صاحب ایکچولی آپ جہاں ہیں اسلام آباد میں، وہاں ڈیفینیٹلی صرف یہ بات ہے کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن جو بزنس کیپٹل ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پر ہیں کراچی وغیرہ میں، یہاں پہ جی لائف جو ہے، بزنس لائف جو ہے، وہ اکانومی جو ہے، وہ جو کہ ملک کو چلانے کی ہے، جو ہارٹ اینڈ سول ہے ملک کی، وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سنک کر رہا ہے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، اس کی اکانومی اور اس کا بزنس اور اس کا ٹریڈ اور اس کی انڈسٹری اور اس کی گروتھ، یہ سب سنک کر رہی ہے. بچے گا نہیں تو آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ کیا کرے گا؟ جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کی ریئلائزیشن اس وقت پولیٹیشنز کو نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس سٹیلمیٹ کو کراس کر کے اب آگے جانا ہے اور ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. بہت شکریہ جناب باقر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسی اکانومی کی، اسی بزنس کی، اسی ٹریڈ کی اور پاکستان کی گروتھ کی، پاکستان میں اکنامک سروائیول کی ہم بات کرتے ہیں، جو کہ بے پناہ اس وقت دباؤ میں ہے اور بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے معیشت کی. اور اس پر ایک ہم پینل ڈسکشن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے تمام ریاستی اداروں، سیاستدانوں اور ہمدردوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ معاملہ سیاسی نہیں، صرف سیاسی نہیں، یہ سب سے بڑا معاملہ ہماری معیشت کا ہے. ہم معاشی بحران کا شکار ہے اور بدترین معاشی بحران کا شکار ہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت کی کشتی بیچ سمندر ہچ کھولے کھا رہی ہے اور خدا نخواستہ ڈوب بھی سکتی ہے. اگر ہم واقعی پاکستان کو بچانے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی معیشت بچانی ہوگی. اس وقت ہماری معیشت کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق صرف اس مالی سال کے 3 ماہ کے دوران قرضوں اور واجبات کا ہجوم مزید 2768 ارب روپے بڑھ گیا. ستمبر تک پاکستان کے قرضوں اور واجبات کا ہجوم 62,000 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب ڈالر سے بھی گھٹ گئے ہیں، جبکہ ہمیں اس مالی سال کے اختتام تک بیرون ملک ادائیگیوں کے لیے 34 ارب ڈالر چاہیے، جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے کے باوجود ایک پہاڑ جیسا ٹارگٹ لگ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا ہماری معاشی صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے
عالمی مارکیٹس کا پاکستان کے بانڈز پر اعتماد تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ٹیکس آمدن، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز سب گراوٹ کا شکار ہیں۔ آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ رپورٹ، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کتنے دگرگوں ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سن لیا، پاکستان کی معاشی صورتحال نہایت ہی دگرگوں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی معیشت خدا نخواستہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے اسے پاکستان کے ہر ادارے اور سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ کسی ایک فرد کا کام نہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں۔ معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایک منظم معاشی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ فائنینشیل پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے، ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور یہ وقت ہوتا ہے جب ملک کی لیڈرشپ مل جل کر سوچتے ہیں، جس طرح ایک دفعہ پہلے پاکستان نے کیا 2015-16 میں ٹیررزم کے خلاف سب مل کے بیٹھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ وہی چیز ایک نیشنل ایکشن پلان ہمیں اکانومی پہ چاہیے، تاکہ ہم ایسے ریفارم لا سکیں جس سے واقعی فرق پڑے گا اور حالات جلد سے جلد بہتر ہو سکیں گے۔ جب پاکستان کے اندر کووڈ آیا تھا تو ہم نے NCOC کا کمیٹی بنائی تھی جس نے اس کرائسس کو ڈیل کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک کمیٹی یا ٹاسک فورس جس کے اندر ریپرزنٹیشن ڈفرینٹ جماعتوں کی، اداروں کی ہوں، بنانی پڑے گی، اور اس کو ہمیں پالیٹکس سے علیحدہ کرنا ہوگا، اس گروپ کو امپاور کرنا ہوگا، اس گروپ کو امیونٹی دینی ہوگی تاکہ وہ بلا جھجک فیصلے کر سکیں۔ اس انتہائی سیریس موضوع پہ ہم مسلسل آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہر روز ایک پروگرام کے اندر اس کے مختلف ایلیمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج بزنس مین پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں، کاروباری شخصیات، ادارے، اس کاروبار پاکستان کا اس معیشت کی دگرگوں صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے آج ہمیں جوائن کریں جناب زبیر طفیل، سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے جناب میاں نعمان کبیر، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس۔ بہت بہت شکریہ زبیر صاحب۔ پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انڈسٹریل کمیونٹی ہے ہماری، یہ ٹریڈنگ ہے، ٹریڈرز ہے، یہ سارے اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے زیادہ پریشانی کیا ہے، اور وہ کیا ہے جو کہ غیر معمولی صورتحال ہے اس وقت سب سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صورتحال جو ہے اس وقت یقیناً بہت دباؤ میں، ہر طرف سے آپ کہیں کہ ایک تو یہ کہ اندرونی سیاسی صورتحال وہ جو ہے اس پہ بہت ساری تشویش ہے۔ اس کے بعد آپ کی صنعتیں جو ہیں وہ اس وقت صحیح طرح سے نہیں چل رہی ہیں۔ اگر وہ را مٹیریل باہر سے منگواتے ہیں تو اس کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ بینکس LC کھول دیتے ہیں، LC کھولنے کے بعد جو امپورٹر یا مینوفیکچرر جو ہے وہ اپنے پیسے بینک میں جمع کرا کے تو ڈاکومنٹ لے لیتا ہے، لیکن وہ پیسے جو ہیں بینک آگے نہیں بھیج سکتا۔ وہ اسٹیٹ بینک نے ایک پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر $1,00,000 سے زیادہ کی پیمنٹ ہے آپ ہم سے پرمیشن لیں، تو وہ پرمیشن کے لیے جب جاتا ہے تو جو آج کے دن میں جو ڈیلے چل رہی ہے وہ تقریباً 4-5 ہفتے کی ہے۔ آپ نے پیسے جمع کرا دیے تو 4 سے 5 ہفتے کے بعد اسٹیٹ بینک سے اپروول آتی ہے، پھر وہ پیسے جو ہیں فوراً سپلائر کو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں۔ دیکھیے آج تو وہ LC پہ دے رہے ہیں، کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ LC چھوڑیے، آپ ایڈوانس پیمنٹ دیجئے اور پھر ہم مال شپ کریں گے۔ اگر لیٹر آف کریڈٹ کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں آتی تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس پہ اسٹیٹ بینک کو سوچنا چاہیے۔ یا تو اسٹیٹ بینک ایک پالیسی، چلے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے۔ انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں کہ بنیادی چیزیں لینے کے بعد اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیں گے، اس کے بعد بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے بچتے نہیں ہیں کہ باقی چیزیں خرید سکیں۔ آپ کی بڑی بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جیسے آٹو موبائل ہے، آلموسٹ بند ہونے کی قریب ہے، اور ریسنٹلی بڑے بڑے آٹو مینوفیکچرز نے بہت ہزاروں آدمی لے آف کر دیے۔ اب آپ سوچئے ایک طرف مہنگائی اتنی اور اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو، اور یہ وہ لے آف ان کے ہوئے ہیں جن کی آمدنی $1,00,000 سے کم ہے۔ موسٹلی وہ آمدنی ہے جو 50-60 ہزار روپے والے لوگ تھے، ان کو سب کو لے آف کر دیا۔ میاں صاحب آپ بتائیے پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ یہ تو بڑی ایک پرومیننٹ دو باتیں بتائی ہیں، زبیر طفیل صاحب نے بتائی ہیں۔ آپ بتائیے پنجاب میں اوورآل کیا سچویشن ہے؟ آئی امیجن کہ یہ وہاں پر یہ ایشوز تو ہیں جو ابھی بتائے گئے، اس کے علاوہ کیا معاملات ہیں جو اس وقت پریشان کن ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے، ٹریڈرز کے لیے اور انڈسٹریلسٹ کے لیے، سب کے لیے؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میرے خیال ہے جو کچھ باتیں زبیر طفیل صاحب نے بتائی ہیں پنجاب کوئی اس سے مختلف نہیں ہے۔
بلکہ اس پروگرام سے پہلے میں دیکھ رہا تھا آپ کا وہ جو انالیسز آ رہا تھا، ایک رپورٹ سی دکھائی تھی آپ نے، وہ بلا شبہ آئی تھنک وہ بڑا دریا کو انہوں نے کوزے میں بند کر دیا، اور بڑی جامع تھی اور بڑی واضح پکچر میں دکھائی کہ کس طرح اسمال انڈسٹری تو بری طرح تباہ ہو گئی ہے پنجاب میں بالخصوص، کیونکہ الیکٹریسٹی ریٹس، گیس کے ریٹس، ٹیکسیشن سسٹم، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میکرو لیول اور لارج انڈسٹری کا تو زبیر صاحب نے آپ کو بتا ہی دیا۔ میں صرف آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات تک ہم کیوں پہنچے ہیں اور ان کا اب سلوشنز کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ حالات جو خراب ہیں، اب معاشی حالت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں بھی بے شمار ہم نے دیکھا جی اس ٹائم پہ جتنی بھی کموڈٹی پرائسز ہیں وہ بھی بڑھی ہوئی ہیں، اکنامک سلو ڈاؤن بھی گلوبلی موجود ہے، پاکستان میں اس کے اوپر فلڈز نے ظاہر ہے بہت تباہی پھیلائی ہے، اور سب سے بڑھ کر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے کہ کرپشن سے زیادہ بری چیز پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ کرپٹ ہم سسٹم میں رہ سکتے تھے لیکن پولیٹیکل انسٹیبل سسٹم میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے سامنے یہ برازیل اور پورے ساؤتھ امریکہ کی مثالیں ہیں کہ وہاں کس قدر غلط حکومتیں ہیں۔ میں کہیں بھی خدا نخواستہ کرپشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بے انتہا ضروری ہے۔ ہم نے یہ 2022 میں سیکھا ہے کہ جتنی مرضی امداد مل جائے، آئی ایم ایف کے پروگرامز بھی ہم لے آئیں، ٹرانشز بھی مل جائیں، چائنا اور یو اے ای اور سعودی عرب بھی مدد کرنے کو آ جائیں، لیکن اگر سیاسی عدم استحکام ہے تو ملک کی معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو زبیر طفیل صاحب آپ یہ بتائیے گا، آپ نے شروع میں اس کا ہلکا سا ذکر کیا، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھوچال ہے، معیشت کا بھوچال ہے، اس کی جڑ سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی کشمکش ہے؟ بالکل نمبر 1 جو ہے سیاسی کشمکش ہے، اور میری تمام سیاسی جماعتوں سے حکمران بھی اور اپوزیشن۔ اچھا وہ بتائیے کیسے امپیکٹ کر رہی ہے بزنس ایٹماسفیئر کو یہ جو سیاسی کشمکش؟ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، جو پاکستانی ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، اور جو باہر سے آنے والے ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے، تو اس کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند مہینوں میں، 2 سے 3 مہینوں میں اور بے روزگاری بڑھے گی، اور یہ بے روزگاری بڑھنا بہت بری بات ہے۔ اس سے کیا ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی۔ جس آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے کیوں بڑھے گی بے روزگاری؟ روزگار اس کا ختم ہو گیا، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ آپ کی میجر بڑی انڈسٹریز، آٹو موبائل جو ہے اتنی بڑی انڈسٹری ہے، یہ بند ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں، اس میں ٹیکنیکل انڈسٹریز بھی ہیں، اس کے اندر ٹیکسٹائل تو بہت زیادہ، ٹیکسٹائل بھی جو ہے وہ کراچی میں ایک بڑے تعداد میں ٹیکسٹائل ملز جو ہیں اگر بند نہیں ہو رہی تو کم از کم ان کی پروڈکشن جو ہے وہ 40-50% ڈاؤن ہو رہی ہے۔ میاں نعمان کبیر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بہت بڑی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ پنجاب میں ہے، مثال کے طور پر سیالکوٹ وغیرہ کے اندر ہمارا بہت بڑا ایک آؤٹ سائڈ ٹیکسٹائل بہت بڑا ہے، ہمارا فرنٹیئر ہے ایکسپورٹس کا، پھر ٹیکسٹائل ہے فیصل آباد، اور پھر تمام پنجاب، وہاں پر جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ نیچرلی جی یہ جو انرجی پرائسز نے ہمیں بہت بری طرح افیکٹ کیا ہے۔ صرف اور صرف بجلی کی قیمت کی وجہ سے سیالکوٹ اور وزیر آباد کی تمام انڈسٹری، ہماری ہینڈ ناٹڈ کارپیٹس کی انڈسٹری، سپورٹس گڈس کی انڈسٹری بری طرح تباہ ہوئی ہے۔ تقریباً 55% انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ تو اس سے ان امپلائمنٹ بھی ہو رہی ہوگی میاں صاحب، ظاہر ہے لے آفس ہو رہے ہوں گے اس کے بعد؟ ظاہر ہے جی ان امپلائمنٹ ہوگی، غریب آدمی جب ان امپلائمنٹ ہوگا تو اس کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں، چوریاں بڑھیں گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، قتل و غارت بڑھے گی، اور یہ ملک میں تباہی کی طرف ہم جانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ آج میرے پاس یہ اسمال آئس کریم مینوفیکچررز کا ایک ڈیلیگیشن آیا جو آئس کریمز بناتے ہیں۔ اس ٹائم پہ لاہور کے اندر سوائے جو 2 بڑی ملٹا نیشنلز ہیں اس کے علاوہ 6 اور ڈیری یونٹس تھے آئس کریم بنانے والے، وہ 6 کے 6 بند ہو گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کی پیکیجنگ انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ ان کے جتنے کیوں بند ہو گئے میاں صاحب، کیوں بند ہو گئے آئس کریم یہ جو مینوفیکچررز ہیں یہ کیوں بند ہو گئے؟ جی اس کی بنیادی وجہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے جی۔ وہ کہہ رہے تھے ہم سروائیو نہیں کر سکتے ان الیکٹریسٹی ریٹس کے اوپر کام کرنا۔ اچھا تو یہ انرجی پرائسز بہت ہمارے یہاں کراچی میں بھی انرجی پرائسز کراچی میں بالکل اسی طرح ہے۔
کراچی میں جو گیس ہے وہ سوئی ساؤدرن گیس کمپنی دیتی ہے. انہوں نے سب انڈسٹریز کو نوٹس دے دیا ہے کہ آپ کو 15 نومبر سے لے کے اینڈ فیبرری تک گیس نہیں ملے گی اور آپ اپنا انتظام کریں. اب دو طرح سے ہے صنعتیں کراچی میں کیسے چلتی ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹلی گیس پہ ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ کے الیکٹرک بھی ہے اور دونوں چیزیں ہیں. اگر تو اس کے پاس کے الیکٹرک کا کنیکشن ہے پھر تو ٹھیک ہے, وہ کے الیکٹرک میں سوئچ ہو جائے گا. لیکن جن کے پاس کے الیکٹرک کا کنیکشن نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ آل آف سڈن وہ کیپٹیو پاور جو تھے وہ سب بند ہو جائیں گے تو کیسے چلائیں گے؟ میں تو حیران ہوں کہ ڈار صاحب کو وہ کھائی نظر کیوں نہیں آ رہی جس کھائی میں ہم اتنی تیزی سے جا رہے ہیں. ڈار صاحب نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ وہ کھائی بتائیے کیا ہے؟ جی بہت بری طرح ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں جی. وہ جو کھائی ہے ہمارا سارا اکنامک کلیپس کی طرف ہم جا رہے ہیں, سارا سسٹم کلیپس کر جائے گا. جس طرح زبیر صاحب نے پہلے بتایا بینکنگ سسٹم پہلے ہی اب انٹرنیشنل بائرز نے ہم پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہماری ایل سیز ڈیلے ہو رہی ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ بہت کم ہے. ہم اتنی زیادہ مہنگی بجلی اور تمام مہنگی امپورٹس کے اوپر رلائی کیے ہوئے ہیں. فوڈ پروڈکٹس جو پاکستان کو اب تک بچائی ہوئی تھی, گندم, گنا, کپاس, اس کی اس ٹائم پہ 30% ہماری کم کلٹیویشن ہوئی ہے, اس کی کراپ کی جو یوٹیلائزیشن ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں بہت تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر فوری طور پہ ہم نے کوئی اس کا حل نہ کیا تو میرے خیال میں ہمارے کنٹرول سے نکل جائیں گی یہ تمام چیزیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں زبیر صاحب کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے گو کہ اس کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ اکنامک ریزنز ہیں اس کے, لیکن سیاسی طور پہ قرار آ جائے, کم از کم یہ مار کٹائی, کشمکش اور ایک روڈ میپ بن جائے تو یہ صورتحال میں بہتری آئے گی. میں سمجھتا ہوں میری اس پروگرام کے تھرو پورے تمام سیاستدانوں سے اپیل ہے, حکمران ہو یا اپوزیشن ہو, خدا را اس موضوع پہ بیٹھ کے بات چیت کریں کہ بھئی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے. اس وقت بہتری کا تو امکان نہیں ہے, کم از کم اس کو فردر ڈاؤن فال ہونے سے بچایا جائے. دونوں جو ہیں حکمران جماعت اور اپوزیشن یہ بیٹھ کے بات چیت کرے کہ بھائی اچھا اگر آپ یہ کام 2-3 مہینے میں نہیں کریں گے نا پھر یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. آج تو ہو سکتی ہیں, پوری کوشش کیجئے. اچھا امپورٹ اور اسٹیٹ بینک کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ اسٹیٹ بینک بجائے اس کے کہ ہم ملک بدنام ہو کہ آپ کی ایل سی سے پیمنٹ نہیں ہوتی, اس کا ایک بات طے کر لے کہ جی جو امپورٹر ہے اس نے پچھلے 2 سالوں میں جو امپورٹ کی ہے وہ آئندہ آنے والے دن میں اس سے 40% یا 30% جو بھی ہے اتنی کم امپورٹ کرے گا. ایک فارمولہ بنا لے, اس کے مطابق ایل سی کھولی جائے, نہ زیادہ ایل سیاں کھولے تاکہ اس کی ادائیگی ہو سکے. مگر زبیر صاحب اس سے پھر ریونیو شارٹ فال بھی تو ہوگا نا بے تحاشا. ہاں ریونیو, دیکھیے ریونیو شارٹ فال تو ایک جگہ ہے, لیکن خدا اگر جو ملک کی بدنامی ہو رہی ہے کہ باہر پیمنٹس نہیں جا رہی, یہ بہت بری بات ہے, اس کو سنبھالنا چاہیے. میاں صاحب ایک اور چیز ہے, یہ بتائیے جو ایکسچینج ریٹ پہ ہمارے ایشوز ہیں اس وقت بہت ہی, اور جو ہمارا کرب کا اور جو انٹر بینک ریٹ ہے یہ 20-25 روپے اس وقت 25 روپے کے قریب جو ہے اس میں ڈفرنس ہے, یہ کتنا ہرٹ کر رہا ہے بزنس کو اور اوور آل سچویشن کو؟ ناصر جی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے, بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے, میں ان کا بڑا مداح ہوں, میں خدا نخواستہ انہیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن انہوں نے آتے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ مختلف بینکوں پہ جرمانے کریں گے اور ان کو سختی سے انفورس کریں گے کہ یہ ڈفرنس جو ہے ایکسچینج ریٹ کا اس کو کنٹرول کریں بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, زبانی جمع خرچ تھا سب کچھ. جب تک ہم ان اسٹرکٹ میئرز نہیں لیں گے اس ٹائم پہ ہمیں ذرا سخت ہاتھ کی ضرورت ہے تمام کے تمام سسٹم کو انکلوڈنگ بزنس مین کے. نہیں میاں صاحب یہ ایکسچینج ریٹ سختی سے تو نہیں درست ہوتا. بینکوں پر آپ کیا کریں گے, مطلب یہ جو اس کے فنڈامنٹل ہیں ڈیمانڈ سپلائز کی بات ہے, فری ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ چلے گا. اگر آپ کی انفلوز ہیں ڈالرز کے وہی پھر اس کو سنبھالیں گے. اس سے تو اگر ایڈمنسٹریٹو میجر سے ایکسچینج ریٹ ہو جائے تو پھر تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں کامران صاحب, پوری دنیا میں سینٹرل بینک کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایز اے واچ ڈاگ کام کرے. یہ مادر پدر آزاد پرائیویٹ بینکوں کو چھوڑ دینا کوئی حل نہیں, بالخصوص تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں اتنے زیادہ پرابلمز آئے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں چیک کرتا ہے سینٹرل بینک تمام فائنینس انسٹیٹیوشنز کو, تو یہاں پاکستان میں کیوں نہیں؟
اس کے علاوہ میرے خیال ہے ہمیں ان فورس زیادہ سے زیادہ توجہ دلانی چاہیے. یہ جو ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے قطر نے اور سعودی عربیہ نے $5 بلین کی ٹرانش کا, وہ ابھی تک نہیں آئی. اگر پرائم منسٹر صاحب اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہوئے وہ جلدی لے کے آئیں. ہم چائنا سے جو $30 ارب کی ریسٹرکچرنگ ہونی تھی اس کے بارے میں بھی ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں آئی. اسی طرح جو پیرس کلب ہے, پیرس کلب بھی اگر اس کے اوپر تیزی سے ہم ریسٹرکچرنگ کی ریکویسٹ کریں تو شاید یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایکسچینج ریٹ کنٹرول کرنے کا, اگر ایڈمنسٹریٹیولی نہیں تو ڈالرز کا انفلو جب بڑھ جائے گا تو شاید اس سے کچھ بہتری ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. افغانستان 16 ماہ ہو گئے ہیں آزادی حاصل کی ہوئے, مگر دنیا کے کسی ایک ملک نے بھی سرکاری طور پہ افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہے. دنیا لا تعلق ہے. مغرب نے افغانستان کی طرف دیکھنا ختم کر دیا ہے. پاکستان بھی ناراض ہے. نہ جانے یہ ملک کس جانب جا رہا ہے. اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. طالبان کا افغانستان کا کنٹرول سنبھالے ہوئے 15 مہینے ہو گئے ہیں, مگر ان کی عبوری حکومت کی عالمی تنہائی آج بھی برقرار ہے. اس کی بڑی وجہ طالبان کا ان توقعات پہ پورا نہ اترنا ہے جس کی یقین دہانی انہوں نے دنیا کو کرائی تھی. نہ افغانستان کے تمام سیاسی اور علاقائی گروپس کو حکومت میں نمائندگی ملی, نہ خواتین کے حقوق و تعلیم کو یقینی بنایا گیا, اور نہ ہی دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات ہوئے ہیں. اس صورتحال سے پاکستان بھی اب سخت بے چین ہے. کل افغانستان کی صورتحال پر ماسکو میں 10 ملکی مشاورتی اجلاس ہوا جس میں طالبان کی حکومتی نمائندوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا, جس سے ان ممالک کی طالبان حکومت سے مایوسی آیا ہے. اجلاس میں افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندے خصوصی محمد صادق نے اپنے خطاب میں طالبان حکومت سے متعلق پاکستان کی ناراضگی کا واضح اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال ماسکو مذاکراتی فورم نے افغان حکومت کے ساتھ عملی رابطوں کے لیے کچھ اصول مرتب کیے تھے, جن میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے پیش رفت, خواتین کی بنیادی حقوق کا احترام, دہشت گردی کی روک تھام اور افغانستان کی انسانی اور اقتصادی حمایت اور مدد شامل تھی. محمد صادق نے واضح کیا کہ طالبان کی حکومت نے ان معاملات پر کوئی پیش رفت نہیں کی. ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری طالبان سے حکومت میں دوسرے گروپس کو سیاسی نمائندگی دینے کا مطالبہ کرتی رہی, لیکن اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. اس سال سپٹمبر میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے حوالے سے انہی خیالات کا اظہار کیا تھا. افغانستان سے شکایت کا لہجہ اور یہ بات اب پاکستان بھی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اب دنیا تو بہرحال ابھی تک افغانستان سے لا تعلقی ہی اپنا دکھا رہی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی امور کے ممتاز سینئر صحافی کامران یوسف. بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب. بتائیے گا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک جانب تو ویسٹ نے تو افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق اپنا سمجھتے ہی نہیں کہ اس کی ضرورت ہے, اور بالکل انہوں نے اگنور کر دیا ہے. دنیا کے کوئی ملک بھی افغانستان کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں کرنا چاہ رہا, اور بالکل ایک آئسولیشن کی صورتحال ہے. مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈیسپریشن, پاکستان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان بالکل بھی افغان طالبان سے خوش نہیں ہے, اور افغان طالبان کی اگر کوئی سپورٹ تھا انٹرنیشنل لیول پر تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان تھا. لیکن جب پاکستان بھی اب ایک فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہا ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے امبیسڈر محمد صادق بڑے منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں, افغانستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور ان کی طرف سے میرے خیال میں کل جو انہوں نے ماسکو میں جو ماسکو فارمیٹ میں اجلاس سے خطاب کیا, وہ افغان طالبان کے جو 16 ماہ کی ابھی تک کی کارکردگی ہے وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے, کیونکہ اس میں جو 3 اہم نکات تھے جس پر افغان طالبان کو ڈیلیور کرنا تھا اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو, وہ خواتین کے حقوق کی بات ہو, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروہوں نے پناہ لے رکھی ہے ان کا کلا کما ہو. تو یہ واضح ہے کہ پاکستان نے ایک ریجنل فورم کے اوپر ایک جو پبلک جو اپنا سٹیٹمنٹ ہے اس کا اظہار کیا ہے. یہ بنیادی طور پر پیغام دینا ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اور پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر معاملات ایسے صحیح نہیں. اچھا, ہمارا تو ایک اور ایشو ہے نا, ابھی ہمارے بارڈر ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ہمارا بارڈر بند ہے 4 روز سے, اور یہ ایڈڈ ہماری ٹینشن ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ. آئی تھنک یہی سب سے بنیادی وجہ ہے. جو کل صادق صاحب کا بیان ہے اس کا پس منظر بنیادی طور پر یہی ہے, کیونکہ پاکستان کو جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے تو بہت زیادہ یہ توقعات تھیں کہ
کہ کم از کم جو ماضی میں جو افغانستان کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات رہے، کم از کم جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی، افغان طالبان وہ سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن 2-3 روز کے اندر ہم دیکھیں تو کم از کم 3-4 بڑے واقعات ہوئے ہیں، جس میں کوئی 8 پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، لکی مروت میں، باجوڑ میں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیز فائر کا اعلان کیا تھا، لیکن اب پاکستان کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ پاکستان کی فرسٹریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان کوئی خاص کارروائیاں نہیں کر رہے تحریک طالبان پاکستان کو روکنے کے لیے، اور جو مذاکرات کا عمل کچھ عرصہ پہلے جو چل رہا تھا اب وہ بھی یہ بتائیے کہ کیا انہیں اس حوالے سے کوئی کنسرن نہیں ہے جو اس وقتی طالبان حکومت ہے کہ ان کی ٹریڈنگ کوریڈور، ان کا پاکستان پہ ڈپینڈنسی، پھر پاکستان کی ضرورت، پھر یہ سارا جو جتنی بھی ٹرانزٹ فیسلٹیز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ڈپینڈنسی ہے، مگر وہ اس سے بادر نہیں ہے، مطلب ان کو اس کی فکر نہیں ہے کیا افغانوں کو، طالبان کو، حکومت کو وہاں کی؟ یہ بہت حیران کن بات ہے، کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، دوسری طرف اکنامک کرائسس ہے، اور اگر کوئی ملک اس وقت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ظاہر ہے کہ افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ اگر پاکستان کے تعلقات بگڑتے ہیں تو افغان طالبان کو اچھی طرح سے ادراک ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان کا جو رویہ ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی ایک وجہ جو پاکستانی حکام بتاتے ہیں کہ افغان طالبان کے اندر بھی اس وقت یونٹی نہیں ہے۔ ایک گروہ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بھی کرنا چاہتا ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے ان پر عمل درآمد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک وہ گروہ ہے جو بڑی ہارڈ لائن لے رہا ہے، جن کے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیٹ 90s میں افغان طالبان کا رول رہا، ہمیں اسی طریقے سے اپنے جو فیصلے ہیں وہ کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن اس وقت نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔